बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़िया और तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सरदार खान न्याजी साहब। नाज़रीन, मार्का हक़ को 1 साल पूरे होने को है, एनिवर्सरी है। पाकिस्तानी कौम जो है बढ़ चढ़ कर अफवाज पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश कर रही है और साथ साथ ये मैसेज दे रही है ना सिर्फ पाकिस्तान के कुर्ब ज्वार में बैठे हुए दुश्मनों को, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान हमेशा पीस लविंग रहा है और पाकिस्तानी कौम जो है वफाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के टाइम में ऐसी कौन सी थ्रेट्स हैं जो पाकिस्तान को मौजूद है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर का किरदार कलीदी रहा पीस की तरफ, और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि मार्का हक़ में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब जंग होती है तो उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनका रोल भी बड़ा वाज़ेह हो। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आगे चल के अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मार्का हक़ के बुनियादुल मरसूस के पाकिस्तानी कौम पे क्या असरात मरतब हुए और बिलखसूस पाकिस्तान के जो CDF है उनके साथ शहबाज शरीफ साहब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके क्या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके कैसे ताल्लुकात, उनकी नोयत क्या है। तो इसलिए इस हवाले से हम साजिद तारड़ साहब से, जो कि करीब समझे जाते हैं ट्रंप साहब के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी नोयत क्या है। ज़रा बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सरदार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। नाज़रीन, हमें जूम पे ज्वाइन किया है साबिक एम्बेसडर हैं मियाँ सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब, प्रोग्राम में वेलकम। थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो कैसे हालात मामलात देख रहे हैं? जे ट्रंप को कभी चाइना भी कहा रहा है, कभी जाना है और कभी कहते हैं पाकिस्तान भी आना है, तो कोई वाज़े चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं अभी तस्वीर की। तो आप कैसे देखते हैं ये बैरूनी हालात को? आपने बिल्कुल सही कहा, गैर वाज़े हैं और उसके डेंजरस ना जोन की तरफ ये चल रहा है सिलसिला। क्योंकि अगर हम बयानातबाजी पे जाएं तो अगर हम कैपेबिलिटी को देखें और जो कुछ उसने डिलीवर किया ऑन ग्राउंड उसको देखें, और फिर जो उभरती हुई नफ़रत है उसके ख़िलाफ़ उसके अपने मुल्क में, और फिर जिस तरह का ट्रीटमेंट उसको दूसरे खितों से, दूसरे ममालिक से, दूसरे अलाइज से मिल रही है, उससे हमें लगता है कि ये जो उनके बयानात हैं वो थोड़े से सर्द हो जाएंगे और वो उन पे अमल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका कोई पता नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप हर रोज़ इस पे बहस करते हैं, बातें करते हैं मुख्तलिफ लोगों से कि वो मैवरिक किस्म का इंसान है, बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन बहुत कुछ कर लेता है अच्छे डील को पकड़ने के लिए। और सुलह एक अच्छा डील है जो उस मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए, आलमी माशियत के लिए और दूसरे ममालिक के लिए है। तो शायद वो इस नज़र से इसको पकड़ ले। अगर वो अपनी ज़ातियात पे पड़ा रहा तो तब भी थोड़ा सा जवाज़ बनता है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी गिर गई है और उसके बाद उसके ना जंग में जाने के जवाज़ को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं और उसकी ज़हनी हालत को भी चैलेंज किया जा रहा है। उसके डिफेंस सिक्योरिटी पे भी उससे सामने क्वेश्चन किए गए। तो थोड़ी से स्पार्क मिलता है उसको कि वो इस तरफ आ जाए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, मुझे तो यही लगता है ये तत्ल जारी रहेगा और अभी बातचीत होती रहेगी। लोग बहुत बातें करते हैं कि चूँकि उसने चाइना जाना है, चाइना जाने से पहले अपने हाथ लाइट रखना चाहता है, अपना एजेंडा लाइट रखना चाहता है, और वो उसको ताकि चाइना उसको ज़्यादा बातें ना सुनाए। तो वो मैं उससे इससे इत्फाक नहीं करता। ठीक है, कोशिश है लेकिन मैं इत्फाक नहीं करता। ठीक है। अच्छा नहीं साहब, हमें ज्वाइन किया है AVM रिटायर्ड एजाज महमूद साहब ने, और साजिद तारड़ साहब ने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है। जी AVM साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया सर। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो कैसे देख रहे हैं मामलात? मैं अभी अपना साबिक सफ़ीर हैं हमारे दोस्त, उनको मैं यही कह रहा था कि ट्रंप कभी कहता है मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, कभी कहता है चाइना जा रहा हूँ। तो मामलात तो साजगार नहीं हो रहे ईरान और पाकिस्तान के,
آج پتہ نہیں ایک اور بات بھی بڑی واضح ہوئی کہ سٹاک ایکسچینج امریکہ کی بہت چڑھی ہے، وہ پتہ نہیں کیوں چڑھی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ آپ حالات معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر ہمارا اس پہ بھی آپ لازمی بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں خوشی کے دن ہیں، مارکہ حق کے، تو آپ کو اس پہ گفتگو کریں. جی نیاز صاحب، دیکھیں جہاں تک امریکن اور ایران کا آپس میں دو طرح سے اس وقت وہ انگیج ہیں. ایک تو ڈپلومیٹک چینلز وہ ویزیبل ہوں یا بیک چینل ڈپلومیسی تھرو پاکستان، وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. اس کو کبھی بھی کسی فریق نے اعلانیہ طور پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس سے آپٹ آؤٹ کر لیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بہت زیادہ نعرے بازی کی، بہت زیادہ ریٹرکس ہیں ان کے، لیکن کبھی بھی انہوں نے مذاکراتی عمل سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کیا. اور دوسرا، اپنے اپنے ملک میں پبلک ڈومین میں پبلک سینٹیمنٹ یا پبلک کنزمپشن کے لیے وہ بہت سارے بیان دیتے ہیں. عموماً پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اور ان کی ٹیم کے لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں اور ایران پھر اس کا رد عمل دیتا ہے. دونوں اطراف پہ ہم دیکھیں تو ایران میں بھی ایک گروپ جو ہے، اگرچہ وہ آپس میں بالکل یونیفائڈ ہیں امریکن تھریٹ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف، لیکن ایکسپریشن کے اعتبار سے یا سوچنے کے اعتبار سے ایک گروپ تھوڑا نسبتاً جو ہے ریفارمسٹ یا پروگریسو لگتا ہے، جبکہ دوسرا گروپ رائٹلی سو، کیونکہ وہ آئیڈیالوجی سے وابستہ ہیں تو وہ ہارڈ لائنر تصور کیے جاتے ہیں. اور امریکہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وائس پریزیڈنٹ یہ کم از کم وہ تھوڑا ایک ریزنیبل ان کی بیان بازی ہوتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے جو ہینڈ پک دوسرے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ایسے بیان دیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے. بہرحال بلڈ اپ ہے اور ایک چھوٹی سی اگنیشن، ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ اس خطے کو شوٹنگ وار کی طرف لے جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے، کیونکہ امریکہ نے بھی کنسینٹ دیا تو مذاکرات شروع ہوئے، تو امریکہ کو بھی ضرورت ہے، ایران کو بھی ضرورت ہے. اور جب بہت سارے معاملات طے پا گئے اور چند ایک چیزوں کے اوپر ہی، وہ بھی ان کی ورکنگ موڈیلٹیز کے اوپر اختلاف ہے، تو وہ تو ایکسپرٹ لیول پہ بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جہاں تک مارکہ حق کا تعلق ہے سر، دیکھیں آج 1 سال ہو گیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جنگ میں آؤٹ نمبرڈ ہوتے ہوئے بھی، اور ہم نے پہلے تو بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا، ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، لیکن جب ہماری سرحدوں کی وائلیشن کی گئی، جب ہمارے ملک کے اندر ڈرونز اور میزائل گرنا شروع ہوئے، تو پھر ظاہر ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہیں، پھر ہمارے پاس کنونشنل ڈومین میں جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. اور جب اس طرح جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے وہ چیلنج ہوئی ہے، اور اس کو ریسٹور کرنے کا یہی سب سے اچھا طریقہ تھا جو ہم نے اختیار کیا، کہ ہم نے مختصر مدت میں ان کو اپنی ڈیٹرنس کو دوبارہ امپوز کیا. اور اس دفعہ ہم نے جو ڈیٹرنس چل رہی ہے وہ ہوتی ہے بائی تھریٹ، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، اور ان کے پاس ہے تو وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں. لیکن کنونشنل ڈومین میں ہم نے ڈیٹرنس دوبارہ امپوز کی تھرو پنشمنٹ، کہ ہم نے ان کے ہائی ویلیو ایسٹس تباہ کیے. آف کورس ہم نے کسی سول ٹارگٹ کو نہیں لیا، لیکن ان کے ملٹری ٹارگٹس کو ہم نے بڑی پرسیژن کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ انگیج کیا، اور ان کو صرف ہوا میں نہیں زمین پر بھی. ٹھیک ہے. اچھا اے وی ایم صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. نہیں صاحب، ساجد تارڑ صاحب ہے امریکہ سے، وہ چونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں بھی قریب ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے، میرے خیال میں وہ ذرا بہتر انداز میں بتائیں گے کہ فیلڈ مارشل سید آصم منی. طارق صاحب ویلکم ٹو دا شو. سر سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. نیاز صاحب جزاک اللہ خیر. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ماشاء اللہ. آپ طارق صاحب آپ اس کے دوست بھی ہیں ٹرمپ کے، اور وہ
بڑے کلوز ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں معاملات؟ ٹرمپ کبھی کیا بات کرتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں، کو خوش اسلوبی کی طرف، یا وہ نہیں جا رہے معاملات؟ دیکھیں ایسا میں آج بالخصوص اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آج امریکہ کے اندر جو جریدے ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے بلومبرگ اور اس کے بعد الجزیرہ کی کیا خبریں ہیں. اور آج میں بلکہ یہ بتاؤں گا کل سے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے پروجیکٹ فریڈم کو پاز کیا ہے، اور اس کے بعد مارکو روبیو نے کل جو پریس کانفرنس ہے انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. گارڈین نے کہا ہے کہ جیرڈ فورڈ جو کہ لارجسٹ شپ کیریئر ہے وہ وہاں سے واپس نارفک کے طرف واپس روانہ ہو چکا ہے. 68 ڈیز ہو چکے ہیں اس سارے کانفلکٹ کو شروع کرنے میں. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر پاکستان کا ذکر کیا کہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ ہم نے اس کو پروجیکٹ فریڈم کو ہارٹ پہ ڈالا ہے، اس کو پاس کیا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، کیا چیزیں ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا. گرانٹ ملے جو کہ ایک بہت بڑے ڈیفینس اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپریشن بہت مشکل ہے، بہت مشکل تھا. 1550 جہازوں کو وہاں سے نکالنا جس کے اوپر 22,500 لوگ اس کے اوپر اس وقت ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا it was almost impossible. اس کے بعد لندن کے چیتھم ہاؤس میں نیتا رام جو ہے ایک بہت بڑے ڈیفینس اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ صرف امپاسبل، اٹس اے ویری ڈینجرس آپریشن. اگر کسی شپ کو امریکہ وہاں سے گائیڈ کر رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے پاسداران انقلاب کی طرف سے، تو ایک نیا ڈائلما، ایک نیا جو ہے وہ کانفلکٹ شروع ہو جائے گا. تو ان سارے اور دوسرا اتنے پریشر کہ مڈ ٹرم الیکشن آنا، اسرائیل کے اندر اکتوبر میں الیکشن ہونا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وائنڈ اپ بھی کرنا تھا، چائنا ٹرپ پر بھی جانا تھا. اس حوالے سے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت اکارڈنگ ٹو الجزیرہ اور دوسرے کہ 1 پیجر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ٹیبل پہ آ چکا ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے، اور اگلے 48 گھنٹے میں اس کے اوپر ایران جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دے گا. میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ایران کے جو وزیر خارجہ ان کا چائنا کا دورہ، اور اس کے بعد ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چائنا کا دورہ بڑا بامانی ہے. ابھی ریٹن سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے ایران کے فارن منسٹر کی طرف سے. 3 آبجیکٹیو انہوں نے بتائے ہیں کہ ہم نے حاصل کرنے کے لیے میں چائنا آیا ہوں. نمبر 1 یہ تھا کہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا ٹرمز ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ ایسی ٹرم ہم ڈسکس نہ کریں جو چائنا کے خلاف ہو. اس میں دوسرا جو بیان انہوں نے کیا ہے کہ ہم ایران اور چائنا کے ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ چائنا آئے ہیں. تیسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ فیوچر آف گلف، فیوچر آف GCC کنٹریز اور مڈل ایسٹ کا فیوچر ہے، اس کو چائنا اور ایران مل کے کس طرح دیکھ رہے ہیں. میں جو اس میں چوتھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ پریشر چائنا پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ سے گارنٹی لی جائے کہ وہ دوبارہ اس خطے کے اندر دوبارہ اس طرح کا آپریشن اسرائیل اور امریکہ نہ کریں. اچھا ساجد صاحب، جی ٹھیک ہے. اچھا ساجد صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ 10 اور 11 اپریل کو پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس کا فرسٹ راؤنڈ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ حالات تبدیل ہوتے رہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز یا آن لائن ایجنسیز یا میگزینز میں جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ ایک طرف، اور آج کی جو رپورٹ ہے اس کی ایگزیوس کی، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ مختصر معاہدے کے تحت ایران یورینیم کی افزودگی عارضی طور پر روکنے کا وعدہ، اور امریکہ کا امید ہے کہ ایران اگلے 48 گھنٹوں میں عام نکات کا جواب دے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ دوبارہ ٹاکس جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. کیا ایک بار پھر اسلام آباد کو یہ امپورٹنس دی جائے گی کہ دوسرا راؤنڈ اس کا اسلام آباد میں آئندہ کچھ روز میں ممکن ہو پائے گا؟ ایبسولوٹلی میں آپ سے ایگری کروں گا. بلکہ یہاں پہ صرف واشنگٹن DC کے اندر اس وقت جو حلقے ہے یہ بھی اس کا بات اس وقت چل رہی ہے ریپبلکن جو پارٹی کے اندر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو کو جانا چاہیے اسلام آباد ٹاکس کے لیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیجنگ میں سائن ہوگا، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے اور اسلام آباد کو پریفر کریں گے. لیکن ابھی تک اڈا پیر ودائی کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوا ہے، جو اس کی میں سب سے بڑی علامت سمجھتا ہوں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں نہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اڈا کھلواتے ہو نہیں، وہ اڈا بند ہونا تو تبھی ساری چیزیں ہوں گی. لیکن انشاءاللہ ایسا میں فورکاسٹ کرتا ہوں. دیکھیں بحیثیت پاکستانی امریکن میری خواہش ہے
کہ میرا وطن عزیز سرخرو ہو اور اس وقت پھر دوبارہ دنیا کے ہر کیپٹل میں، ہر جریدے پہ، ہر چینل پہ اسلام آباد کا ذکر ہو. اور جس طریقے سے، جس طرح ہم پہلے بھی ذکر آپ کے سارے دوسرے مہمان بھی کر رہے تھے کہ پچھلے سال مئی کے اندر جس طرح پاکستان ایک نیا پاکستان، ایک نئی طاقت، ایک ریجنل پاور بن کے ابھرا ہے، اس کو مزید ترقی ملے، پاکستان انجوائے کرے، پاکستان کا فیوچر انجوائے کرے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح اپنی ملٹری ڈپلومیسی کو لے کر ایک نئی چیز، اور فیوچر میں اس چیز کی ضرورت بھی ہوگی. اچھا، میں اس پہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایونٹ بھی کروایا امریکہ میں، اور ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی کہ بڑے پازیٹیو سلوگنز ریز کیے گئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حق میں امریکہ میں، اور پاکستان میں تو آج مارکہ حق کی جو ایک اینیورسری ہم کر بھی رہے ہیں. آپ نے وہ بڑا اچھا کیا، اور فیلڈ مارشل جو ہے حافظ قرآن ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے پاکستان کے کا جو نام روشن کیا دنیا میں، وہ بڑی بات ہے. اور انٹرنل سسٹم مارکہ حق کا بھی 10 تاریخ کو آ رہا ہے، وہ ٹائم بھی تو بڑا اچھا ہوا. تو یہ آپ سے ہم اس بات سے بڑے خوش ہیں کہ آپ نے فیلڈ مارشل، کیونکہ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کر دیا، جو اور کرنے کا آگے اور زیادہ توقع ہے. ہاں، عوامی پذیرائی نیازی صاحب کے اس بات کے ساتھ عوامی پذیرائی وہاں پہ کیسی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے، بلکہ نہ صرف میں نے واشنگٹن ڈی سی میں ہوسٹ دیا، بلکہ میں ان کے ساتھ ٹیمپا بھی گیا، پھر میں بیلجیم بھی ٹریول کیا. اور میں نے ذاتی طور پہ نیازی صاحب اپنی ساری زندگی ایز اے پولیٹیکل ورکر گزاری امریکہ میں. میں میریکل ہوتے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں، آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ تہجد گزار ہیں، اور جس طریقے سے ایک میریکل سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں فیوچر میں ملٹری اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسکولوں میں پڑھایا جائے گا کہ ایک 8 بلین سالانہ بجٹ والے کنٹری نے 90 بلین سالانہ بجٹ والے کنٹری کو جب نیچے گرایا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لیے دروازے کھلتے گئے. میں وائٹ ہاؤس میں جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں، میں نے جس طریقے سے آج بھی نیازی صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ انگیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ ہمارے کیبنٹ ممبر بھی بات کرنے سے گھبراتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کس طریقے سے نہ صرف ریاض، تہران، بیجنگ اور واشنگٹن ڈی سی کو کٹھے ٹیبل پہ رکھا، ڈائریکٹ انگیج کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل، اور وہ ان کی بات مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے صرف بات کرتے ہیں. میں نے کئی اس وقت بھی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان نیٹو کا رول ادا کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کا رول ادا کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تیسری ایک عالمی جنگ کو روکنے کی صلاحیت صرف ہمارے 2 پاکستانیوں کے پاس تھی. ایک فیلڈ مارشل صاحب تھے اور دوسرے شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب، جن کا بازو ٹوٹا ہوا تھا آلموسٹ، اور وہ چائنا کے دورے میں گئے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 70,000 میل کا سفر ان تینوں نے طے کیا صرف اس ایران اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے. تو ریمارکیبل سٹوری فیوچرز میں لکھوں گا کہ آپ دیکھیں گے اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی ہمارے فیلڈ مارشل پر اور پاکستان کی ایفرٹس پر. ٹھیک ہے، نہیں صاحب، آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی آپ سے بات اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو کلیدی کردار ہے، چاہے وہ مارکہ حق بنیاد و مرصوص کے کانٹیکسٹ میں ہو، افغانستان کے حوالے سے ہو یا انٹرنیشنل، افغانستان کا ہی دہشت گردی کے معاملات کو روکنے میں آپ نے کالمز لکھے، آپ نے پروگرامز کیے، اور اس چیز کو اجاگر کیا کہ جو مثبت صلاحیت تھی اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے رول پلے کیا. اس پہ تھوڑا سا آپ کچھ کہنا چاہیں گے، چونکہ اینیورسری قریب ہے، 10 تاریخ کو مارکہ حق کا پہلا سال مکمل ہوا. میں تو جی سلام پیش کرتا ہوں مارکہ حق کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جو کہ حافظ قرآن ہیں، تہجد گزار ہیں، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی کامیابی ہماری فیوچر کی بڑی نسلیں یاد رکھیں گی، اور وہ اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی. قائد اعظم کے بعد فیلڈ مارشل کا جو رول ہے وہ ایک نمایاں ساری زندگی مسلمانوں کے لیے تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مارکہ حق آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر آرمڈ فورسز کو پوری قوم کا سلام. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.
मार्का हक। पाकिस्तान की कामरानी का नक्शे जाविदा, वो दिन जब दुश्मन के मुकाबले में सारी कौम बुनियाद मरसूस बन गई, वो साथ जब अल्लाह की मदद उतरी और कौम ने उतरती देखी, हिंदुत्व फाशिज्म के गरूर के खात्मे का मुबारक दिन, वो दिन जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान सुरखरू हुई और उनके साथ सारा मुल्क सुरखरू हुआ। जिस रोज एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया, पुरअज़म, ताकतवर, सुरखरू और बावकार पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो जनूबी एशिया से मशरिक़ वुस्ता तक अमन का दाही है, जो सरबुलंद है, जो सरफराज है, बुनियाद मरसूस के बाद का पाकिस्तान, कबूल दुआओं जैसा पाकिस्तान। नाज़रीन, सदा खान न्याई साहब ने प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से उनके कलीदी किरदार को मद्देनज़र रखते हुए अपने कॉलम्स में उनकी खिदमात को पाकिस्तान के लिए किस तरह से हाईलाइट किया। आइए ज़रा ये देखते हैं। रोज़नामे पाकिस्तान और डेली पेट्रियाट में एक कॉलम लिखा जिसका उन्वान है फ़ख्र होता है कबीले का सदा एक ही शख्स। इसमें आपने मुबारकबाद पेश की CDF सैयद आसिम मुनीर को और मोतरफ़ रहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का, चूँकि वो सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पे गए और CDF जो है वो ईरान के दौरे पे गए। मोहसिन नकवी साहब भी साथ थे। तो यूँ तो ये प्रोसेस चल रहा है ईरान के मामलात पे, अमेरिका के मामलात पे, क्या कहना चाहेंगे आप जी? देखें, प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ताला की करम है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे पे बड़ा करम किया कि पहली दफ़ा ऐसा आर्मी चीफ बना है जो कि हाफिज़ कुरान है और हर बात कुरान पढ़ के वो करता है और उसको आया, और उसने मार्का हक किया, कमाल की, बयानुल मखसूस नाम रख के उसके जो है ना बंदा, और उसके बाद अफ़गानिस्तान का इशू किया। पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान इस तरह चुप हुआ है जिस तरह पाकिस्तान के बारे में जो मौजूदा फील्ड मार्शल ने उसको जवाब दिया, जो उसने ज़्यादतियाँ की और दहशतगर्दी की AKPK में। फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ाया, अमेरिका ईरान के वजह से ट्रंप को मिला, वज़ीर आज़म हो या साकदार हो, कि उन्होंने इत्तफाक राय से सारे मामलात को आगे बढ़ाया। फील्ड मार्शल के साथ ये 3 लोग हैं, इत्तफाक के साथ यकजहती के साथ मामलात को आगे बढ़ाया। और आप होपफुल हैं कि ये इंशाल्लाह दूसरा राउंड भी होगा? और दूसरा राउंड होगा, लेकिन मामलात हल होते हुए थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इतने जल्दी नहीं होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा AVM साहब, इसका वो एंगल या जाविया मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ज़रा इस पे बताइए कि बुनियाद मरसूस से पाकिस्तानी कौम पर क्या असरात मुरतब हुए? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ अचीव हुई मेरा ख्याल है कि 65 वॉर के बाद ये एक डिफाइनिंग मोमेंट थी हमारी नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि हमारे बारे में ये बयानिया था कि हम एक पॉलिटिकली पोलराइज्ड सोसाइटी हैं, एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी हैं, और फ़ौज और जो कि हमारे मुल्क की ऑफ कोर्स हिफाजत के ज़िम्मेदार भी हैं और ज़ामिन भी हैं, तो वो उनके दरमियान शायद कोई फॉल्ट लाइन बन गई है या बन रही है। ये भारतीय प्रोपेगेंडा था, और बदकिस्मती से हमारे अपने मुल्क में भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे बिलखसूस या इवन मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी बैठ के वो ऐसी बातें करते थे जिससे ये बयानियाँ बनाने में हमारे दुश्मनों को भी आसानी होती है। तो इस जंग में हमारे लोगों ने ये साबित किया
کہ ہمارے اندر آج بھی وہی جذبہ ہے جو 65 میں تھا. 65 میں ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، لیکن ہم نے جو سنا اور پڑھا کہ جی لوگ لاہور کی چھتوں پہ چڑھ کے ڈاگ فائٹس دیکھ رہے ہوتے تھے اور محاذوں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنا چاہتے تھے. اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہوتے تھے میڈیا میں جب یہ ٹینشن بلڈ ہو رہی تھی کہ بھئی پاکستان جنگ کیوں نہیں کرتا. اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ جہاں سے ہمارے میزائل لانچ ہو رہے تھے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے. تو یہ پوری قوم کو ہم نے اس مارکہ حق نے پوری قوم کو جیل کر دیا آپس میں، اپنے اختلافات بھول گئے اور وہ بتدریج میرا خیال ہے اب وہ سیمنٹنگ پروسیس جو ہے وہ ابھی بھی آن ہے. کیونکہ اس کے بعد جب ہماری مسلح افواج کی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں سے جب پاکستان ایک ریجن میں پاکستان کی طرف سارے فریق دیکھ رہے تھے اور سارے دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو اس چیز پہ انہوں نے نامینیٹ کیا اور پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ پاکستان آ گیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. تو پھر دوبارہ قوم دیکھیں قوموں کے اندر جو ہے نا ایک اس طرح انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے سیلف اسٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کی زندگی بنتی ہے جب ان کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، جب ان کو اپنے حال کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں ایک تابناک روشن مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں نا تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، صرف ہمیں اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے مارکہ حق نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو اپلائی کریں جس فیلڈ میں بھی ہیں. ہم اب لوگ پاکستانی ہونے میں پرائڈ محسوس کرتے ہیں. جناب طارق صاحب موجود ہیں، یہ یقیناً اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کتنا پرائڈ آ گیا ہے ان میں. لوگ اب اپنے گرین پاسپورٹ کو جو ہے نا فخر سے دکھاتے ہیں. لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے پاکستانی ہونے کا جو ہے ایک پرائڈ ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے ایک بڑی ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور اس پہ اللہ کا ہمیں بڑا شکر ادا کرنا. اٹس ویری پازیٹیو. اچھا میاں ثناء اللہ صاحب، کہ آپ انڈین کی جو سائیکی ہے، انڈین گورنمنٹ کی، انڈین پولیٹیشینس کی، انڈین بیوروکریٹس کی، یو نو ویری ویل. یہ جو مارکہ حق ہوا اس سے پہلے تو دنیا میں پاکستان کو بھارت کوشش یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کو بالکل تنہا کر دیا جائے، لیکن اس مارکہ کے بعد، بنیان و مرصوص کے بعد، پوری قوم بنیان و مرصوص ہے، تو بھارت جو ہے وہ نہیں بچ پایا اس علیحدگی سے جو کہ پوری دنیا نے بھارت سے کی، بالخصوص امریکہ نے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی آئے روز کمزور سے کمزور جو پوزیشن ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ پہلے تو یہ مارکہ اور دوسرا انڈیا کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایلیگیشن لگانے میں بہت تیزی دکھاتا ہے اور نہ وہ نیوٹرل ہے، نہ امپائرس کو پکڑتا ہے، نہ اس کی بات کرتا ہے. ایلیگیشن میں نہ وہ حقائق پہ بیسڈ ہوتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا بیانیہ پہلے سے پری ایگزسٹنگ ہے نا نیریٹو پہ ہے نا پہ ہے. اور یہی چیز ہم نے پہلگام میں دیکھی، یہی چیز ہم نے پلوامہ میں دیکھی. اور جب پاکستان نے ایون ہے نا وہ کہا کہ جی جوائنٹ ہے نا انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، پھر وہ ایلیگیشن کو اور انٹیلیجنس رپورٹس کو سمجھتا ہے کہ جی یہی کافی ہیں. حالانکہ وہ ہیومن ٹریجڈی تھی، پہلگام ہیومن ٹریجڈی تھی، پاکستان نے اس پہ ایکسپریس بھی کیا تھا کنڈولنس وغیرہ. لیکن انفارچونیٹلی انڈیا نے اس کو آگے پرسو نہیں کیا، فیکٹ بھی نہیں پیدا کر سکا اور اس میں بہت سارے جو سکم تھے اور اس کی بیس پہ اس کو سکروٹنائز جب اس کے الائز نے کیا، جب اس کی ایلیگیشن اگینسٹ پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، تب بھی اس کو شرم نہیں آئی کہ وہ اپنے نا کوئی فیکٹس بیان کر سکے. اس کے بعد ہم نے اس کو جو جس طرح کا اس کا جواب دیا اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے اور اس نے ہمیں اس اسکیم سے جو انڈین پرائم منسٹر نے
سٹارٹ کی ہوئی تھی آفیشلی بھی اور اپنے لیول پہ بھی اس میں ناکامی ہوئی, ہمیں کامیابی ہوئی. اس وقت اس کی کہنا پھر ابھی یہ ایران اور یو ایس کی جو مڈل ایسٹ میں پرابلم پیدا ہو گئی ہے, وار ہو گئی ہے, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے تو بہت چار باہر پہ وہ ایئرپورٹ سی پورٹ پہ ان کے ساتھ ایران کے کھڑا تھا, لیکن ایران کے بارے میں اس نے ایک لفظ تک نہیں بولا. ایون ان کی لیڈرشپ گئی اس پہ بھی نہیں بولا. تو وہ اس نے اپنے آپ کو اپنی احمقانہ طریقے سے آئسولیٹ کر لیا. تو مجھے اس کا سائز اور اس کی نا جو میجر پاور ہے اکانومی, اس کی وجہ سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بالکل غائب ہو جائے گا. اس کا اسٹریٹجیکلی وہ بگر ہے نا نیشن میں سے ایک ہے, لیکن اس کے جو ویوز تھے, جو وہ تھی حرکات تھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, وہ تقریباً ناکام ہو گئی ہیں. پاکستان ایک نیا طرح نا برانڈ کی صورت میں سامنے آیا ہے, اور سب سے اچھا یہ ہوا ہے کہ جو سپر پاور ہے اس کا لیڈر, جس کے بارے میں لوگ جو مرضی کہیں, وہ اس وقت ایگزیکٹو چیف ہے, اور اس کی نا کابینہ اور اس کی نا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کی طرف فرینڈلی ایٹیچیوڈ رکھتی ہے, اور خطے میں ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد اس میں ثالثی ہونے کی وجہ سے پورے عالم میں ہمارا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈول بج گئے ہیں. ٹھیک ہے, جینوئنلی بجے ہیں. ٹھیک, تو میں فیوچر اچھا سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے. ہمیں تھوڑی سی اپنے اندرونی نا جو معاملات ہیں, اندرونی معاملات کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ایکسٹرنل معاملات بہت بہتر ہیں اور فیوچر بہت اچھا نظر آ رہا ہے پاکستان کا, اور اندرونی معاملات اکانومی کی طرف توجہ ہونی چاہیے, اور وہ دے رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سک رہی جس طرح ہونی چاہیے, کیونکہ اکانومی بہتر ہوگی تو معاملات بہتر ہوں گے. غریب لوگوں کے لیے روٹی کا انتظام ہوگا, ایکسپورٹ ہوگی, اور ریئل اسٹیٹ ہوگی, انڈسٹری ہوگی. معاملات اندرونی توجہ طلب ہیں, اور میرا خیال ہے توجہ کر رہی ہے گورنمنٹ, یا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور فیلڈ مارشل سے ہی ہماری ریکویسٹ ہے, بہت اچھے دن ہیں یہ مارکہ حق کے, تو کہ وہ بھی اس میں تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ اندرونی معاملات بھی ہمارے نمبر 1 پہ ہو جائیں. آپ معاشیت پہ آپ کا بڑا کنٹرول ہے, اور آپ جو سمجھتے ہیں وہ بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے کئی پروگرام میں 10-12 سال سے جو آپ بات کرتے ہیں وہ بہت بڑی پیشین گوئی ہوتی ہے. تو ابھی کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے انٹرنل معاشی حالات؟ آپ کو بتاؤں, جولائی 2021 میں جب امریکہ نے اپنے افواج وہاں سے نکالی تھیں, تو میں نے اس وقت کہا تھا, اور آپ کے پروگرام میں 2023 میں بھی کہا, 2024 میں بھی کہا, 2025 میں بھی کہا, کہ یہ طالبان کے ساتھ ایک مفاہمت کے نتیجے میں ہوئی ہے. یہ ریکارڈ پر موجود ہے, اور یہ امریکہ کی شکست نہیں ہے, نہ یہ فتح مبین ہے. اس میں یہ جو ہے, میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. وہ کیا حالت تھا 2021 میں؟ اس کے مقاصد یہ ہیں, گریٹر اسرائیل کے نقشے میں رنگ بھرنا. نمبر 2, امت مسلمہ کو تقسیم در تقسیم کرنا. نمبر 3, ایران کو ممکنہ حد تک نقصانات پہنچانا. نمبر 4, امریکہ نے دانستہ اربوں ڈالر کے وہاں اسلحے چھوڑے تھے, اور یہ 2021 میں نے کہا تھا, اس لیے چھوڑے تھے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان کی حکومت کو ملیں, اور وہ اس کو بھارت کی مدد سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کریں, اور پاکستان مجبور ہو جائے کہ اس کے جواب میں افغانستان میں کارروائیاں کریں, جو ہمیں مجبوراً کرنی پڑیں 26 فروری 2028 کو, 2 دن پہلے ایران کی جنگ سے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان کی بھی فتح ہو, ایران کی بھی فتح ہو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی شکست ہو گئی ہے. ایران نے مزاحمت کی ہے, ہماری توقعات سے زیادہ کی ہے, لیکن یہ جو میں نے آپ کو مقاصد بتائے ہیں, اس میں پیش رفت ہوئی ہے بدقسمتی سے. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ ناکام ہو گیا کہ وہاں رجیم چینج کر طرح سے بری طرح ناکام ہوا, لیکن مقاصد یہ تھے ہی نہیں جو اس وقت میں نے بتائے تھے, وہ 100% پورے ہوئے. ابھی جو بڑا اہم ڈسکشن ہو رہا تھا, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں,
آپ نے بار بار جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد کی بھی بات کی. تو میں نے جو بنیان مرصوص کی جو آیت ہے جس کا حافظ صاحب بھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی کرتے ہیں, اس میں انہوں نے اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں سیسائی پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہاں تک تو ہمیں کامیابی مل گئی کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, لیکن اس سے اگلی آیت جو میں بات کرنے سے ہم شرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے 11 نمبر آیت سورہ صف میں کہ اگر آپ نے مال کی قربانی نہیں دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب نہیں کرے گا. نصر من اللہ فتح قریب, یہ بہت زور شور سے کہا گیا کہ اب آپ مال کی قربانی دیں. ہم لوگ آج بھی مطالبات مانگ رہے ہیں, آج بھی طاقتور طبقوں کو مراد دے رہے ہیں, آج بھی عوام کو کچل رہے ہیں. تو یہ تو آپ اس آیت کی نفی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. یہ تسلیم کر لیں, قرآن کی آیت ہے, قرآن کا ترجمہ تفسیر ہے. مگر جو ابھی ڈسکشن ہو رہا تھا آپ کو بتا دوں, میں نے اس پر بے تحاشا کام کیا ہے لوٹی ہوئی دولت کے اوپر, اور سپریم کورٹ میں نے اس میں پوری تفصیل دی تھی کہ کس طرح سے دولت واپس آئے گی اور کس طریقے سے قرضے ادا ہوں گے. تو سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کے سربراہ تھے, انہوں نے پوری تفصیل لکھنے کے بعد کہا کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا دیکھیے آج کی تاریخ مجھے اس وقت پتہ ہے, ہمارا بھی دیکھو نا, ہم اگر یہ پیسہ واپس آتا ہے تو ہم IMF کی جو ہر وقت خوشامد سے اور اس سلسلے سے اور انٹرسٹ دینے میں جو کہ اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے, اور ہمارا مذہب تو سود کے بالکل کوئی اجازت نہیں ہے. سالمیت کا کمپرومائز بھی ختم ہوگا. ہاں, سارا کمپرومائز بھی ختم ہو جائے گا. صرف یہ پیسے واپس لے آئیں جو پاکستانیوں نے باہر بھیجے ہیں نا, تو ہمیں IMF کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. دیکھو نا, وہ IMF سے جو فنڈز ہم لیتے ہیں اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں, بالکل, تو انٹرسٹ لگتا ہے تو پھر وہ کوئی حلال کا کام ہے. جی شاہد صاحب. دیکھیے امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان IMF کے پروگرام سے نکلے, اور میں نے آپ کے پروگرام میں ایک درجن دفعہ کہا ہے حکومت پاکستان نے اس بات کو یقینی بنا لیا ہے کہ 2027 کے بعد IMF کے پاس جائیں گے. دیکھیے لوٹی ہوئی دولت کا میں آپ کو بتا دوں, میں ایک فگر دینا چاہتا ہوں, میری جو کتاب ہے اسلامک بینکنگ اس میں بھی میں نے دی ہے اور یہ میں نے BBC پہ بھی بتایا تھا. اچھا, پاکستان میں فورن کرنسی کے کھاتوں کے ذریعے ملک کے قانون کے تحت لوگوں نے چوری کے پیسے سے, رشوت کے پیسے سے ڈالر خریدے, اس کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرایا, اس میں سے 175 ارب ڈالر پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. 300 ارب ڈالر. کل اس نے انٹیریئر منسٹر نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے جو کاؤنٹ کیا 300 ارب ڈالر باہر گیا. نہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں لوٹی ہوئی دولت, میں عرض کر رہا ہوں جو فورن کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے قانونی طریقے سے گئے ہیں, جنہیں ہمیں روکنا چاہیے. آج بھی وہ قانون موجود ہے, ہنڈی کے ذریعے. جی, ہنڈی کے ذریعے بالکل قانون ہے. قانون ہے, کبھی کہتے ہیں جی فیملی ریمیٹنس, کبھی کہتے ہیں تعلیم. نہیں, قانون تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو ٹیکس میں شو کریں نا. قانون تو یہ ہے, وہ ٹیکس میں شو ہو. 300 ارب ڈالر کہیں نہیں شو ہوا جو گیا ہے. نہیں, میں آپ سے عرض کر دوں نا, وہ ہم نے جو فگر دی تھی وہ 350 ارب ڈالر کی تھی, لیکن اس میں کئی حصے ہیں. ایک انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 5 برسوں میں یہاں سے جو ہے نا کوئی جو ہے 21.5 ارب ڈالر کے اوور انڈر انوائسنگ ہوئی. ابھی آپ نے دیکھا کہ سولر کا جو اچھا چلو ٹائم تو ختم ہونے والا ہے. آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, سن کے بڑا مزہ آتا ہے, پھر اس کو آگے ہم یوز کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو جائے. ابھی کام شروع ایسا ہو گیا ہے کہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں نا اس پہ ڈیلی کچھ نہ کچھ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. اور کل تو میرا پروگرام نہیں ہے, لیکن میں ابھی اور تفصیل سے آپ کی بات سننا چاہتا ہوں, اور تاکہ جو ہے نا معاملات اکانومی کے پاکستان کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. غربا کا بہت عام آدمی کے بڑے مسائل ہیں, بڑی پریشانی ہے, اور وہ نہ کنسٹرکشن کا کام ہے نہ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے, تو وہ اس پہ توجہ ہو رہی ہے. اب اس گورنمنٹ اس چیز کو مان گئی ہے کہ وہ یہ جو ہے نا یہ باتیں ٹھیک ہیں. اچھا نیائی صاحب, تارٹ صاحب سے اگر آپ بات کوئی کرنا چاہیں, چونکہ امریکہ کی معیشت پہ بڑا اثر پڑا ہے, سنا تارٹ صاحب آج اسٹاک مارکیٹ بڑی امریکہ کی اٹھی ہوئی تھی, اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ امریکہ کی معاشی معاملات بھی بڑے خراب ہوئے ہیں. نیائی صاحب بالکل میں آپ سے ایگری کروں گا. چیزیں در حقیقت اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے جب آئل کی پرائسز جو ہیں وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی
کہ میں نے پروجیکٹ فریڈم کو روکا ہے اور ہمارے پاس اس وقت میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو سڈنلی مارکیٹ نے بہیو کیا اور اس وقت ریئیکٹ کیا. $101 تھا بیرل اور ابھی جو ہے وہ $92.80 پہ ابھی اس وقت چل رہا ہے. تو اس کا مثبت اثر آئے گا. اور یہاں پہ ریسنٹلی ہمارے سیکرٹری آف پیٹرولیم سیکرٹری اور ہمارے کامرس سیکرٹری نے بھی کہا ہے کہ آئل پرائسز آپ بڑی جلدی دیکھیں گے کہ نیچے آئیں گی لائک اے راک. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے اندر انفلیشن ایک نمبر 1 ایشو ہے. امریکہ کے اندر بھی ایوریج امریکن جو ہے وہ بڑے عرصے سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کووڈ کے بعد سے ابھی تک سپلائی چین ریسٹور ہی نہیں پورے طریقے سے ہو پایا. تو میرے خیال میں ایک ہمارے مڈ ٹرم الیکشنز کے درمیان سب سے بڑا جو ایشو ہوگا وہ انفلیشن ہوگا. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ایران سے نکل کر وہ انفلیشن پہ توجہ دیں اور کیوبا کی طرف جائیں کہ اس وقت کیونکہ امریکن سینکشنز اور امریکن امبارگو جو ہے کیوبا کا وہ اٹ از ورکنگ اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کیوبا کی ٹرافی بھی وہ مڈ ٹرم سے پہلے اپنے سامنے رکھیں تاکہ مڈ ٹرم پہ ریپبلکن جو ہیں ان کے امیدوار وہ کامیاب ہوں اور کانگریس اور سینٹ کے اندر امریکن برتری جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے پاس ہے. اچھا سعد طاہر صاحب، یہ پاکستانی ایک عام بندہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ جو امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس کا جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ ذرا تھوڑا سا میں مختصر سا بتا دیجئے. دیکھیں اس میں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ تینوں الیکشنز میں انگیج رہا ہوں، آفیشیل کیپیسٹی میں ان کے ساتھ ٹریول کرتا رہا ہوں. تو نہ صرف اس وقت جو ان کی بیس ہے ریپبلکن بیس فار رائٹ وہ جنگوں سے بیزار ہے، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی عراق کو بھی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، افغانستان فال آف کابل کو بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور پھر بار بار وہ کہتے تھے کہ ان کے پہلے 4 سال کے اندر بھی کوئی نیا کانفلکٹ نہیں تھا. تو در حقیقت اس وقت اگر مجھ سے پوچھیں تو جنگ جو ہے ایران کی جنگ اٹس ناٹ پاپولر امنگ دا ووٹرز، اٹس ناٹ پاپولر امنگ دا ایوریج امریکن. وہ یہ سمجھتے، ایک تو ایکسپلین کرنا پڑے گا مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ریپبلکن پارٹی کو کہ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ نہیں تھی، امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ نے اس میں کیا کھویا کیا پایا، اور جو $2 بلین پر ڈے کے حساب سے خرچہ ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. اور اس وجہ سے جنگ جو ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس کے اوپر مڈ ٹرم الیکشنز کے اوپر. بلکہ نہ صرف امریکہ بلکہ اکتوبر میں جو اس وقت الیکشن آ رہے ہیں اسرائیل کے اندر، وہاں پہ بھی نفتالی بینٹ جو ہیں وہ بھرپور اس کو یوز کریں گے کہ کس طرح اسرائیل کی اکانومی ختم ہو چکی ہے، کس طرح انہوں نے 50 دنوں سے زیادہ بنکروں میں گزارے ہیں. تو در حقیقت وار جو ہے اب دنیا جنگیں نہیں چاہتی. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے ٹیرف کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے تھے، لوگ یہی چاہتے ہیں سینکشنز اور ٹیرف کے ذریعے جنگوں کے اہداف حاصل کیے جائیں، بجائے کہ آپ بوٹس آن گراؤنڈز لے جائیں اور ماؤں کے بچے جو ہیں وہ مارے جائیں. تو میرے خیال میں فیوچر یہی ہے. اکنامک سینکشنز جو ہیں وہ مزید ٹائٹ کی جائیں گی اگر جن سے ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن جنگ وار از ویری انپاپولر رائٹ ناؤ ایٹ دی مومنٹ. میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بس آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ مارکہ حق کی سیلیبریشنز کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں، میڈیا میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بار پھر اس کی یہ کوشش ہے کہ روایتی یا غیر روایتی طریقے سے پاکستان کو ڈسٹربنس کی طرف لے کر جایا جائے. ایک مثال تو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹربنس ہے جو کہ وہ بلوچستان کے اندر کروا رہا ہے، جو کہ پی کے اندر فتنہ خارج کے تھرو کروا رہا ہے. اس کے علاوہ اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ابھی بہت ذکر ہو رہا تھا اسپیچز کا اور بہت ذکر ہو رہا تھا آرٹیکلز اینالسٹ کی باتوں کا. اگر آپ نا امریکہ کی طرف ہی چلے جائیں، امریکہ میں بہت سارے آرٹیکلز اور بہت سارے نیوز پیپرز میں بڑے کھل کے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان نیکسٹ وار بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈینجرس وار ہوگی. اس طرح کے نا بہت کوشش نہ کی جا رہی ہے، یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی وار ابھی ہو سکتی ہے. آنے والے وقتوں میں چھوٹے لیول پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اگر جو ہے نا وہ ہماری حالت تو اتنی اچھی نہیں ہے، نارمل نہیں کہہ سکتے. انہوں نے جو
पहलगाम के बाद जितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो अभी तक कायम है। डिप्लोमेटिकली भी ना रिड्यूस लेवल पे हमारी है, एम्बेसडर तो है नहीं। उसके बाद एक्ट ना वॉर जिसको हम कहते हैं, उन्होंने पानी बंद करने की पूरी तरह कोशिश की, जो कि गलत बात है। उनको ना वो किसी मुल्क का भी पानी बंद किया जाएगा वो एक्ट ऑफ वॉर ही होगा। ये चीज़ें मौजूद हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ वो मैली नज़र से कोई एक्शन करने से पहले अपना ना ये मार्का हक का जो नताज उनके पास आए थे उसको देख लेंगे। ठीक है। और वो फॉरवर्डिंग होगा उनके लिए एक बिग फैक्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। न्याजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुदा हाफ़िज़।